सलाम के सहाबा और अहले बैत को जब हम देखते हैं तो इन लोगों ने बड़े बड़े इनकलाब बर्पा कर दिए। बड़े मकासद की बात करते थे वो लोग, छोटी मोटी बात नहीं। हमारे यहाँ दायरा कार बड़ा महदूद है, बाज़ लोग भी बड़ी महदूद और बड़ी छोटी बातें करते हैं। मसलन अब ये कितनी बड़ी बात है कि कोई आदमी किसी को दीनदार समझे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे बैठा समझे, कितना बड़ा उसने दर्जा दिया। उसने कहा यार ये देखो, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन का पैगाम देने, कितना बड़ा उसको दर्जा दिया गया था। तो उस बंदे को कितना बड़ा मकसद उसके सामने होना चाहिए था कि मैंने दीन का काम करना, क्योंकि लोगों ने उसे एक बड़ा दर्जा दिया है। लेकिन अगर वो ज़हन ये बना ले कि मैं जरा देखूं जो आने वाला है वो कुछ पर लेके आया है कि नहीं, अगर उसका ये ज़हन बन जाए कि मैंने कहीं जाना है तो 40,000 मिलेगा कि नहीं, तो इतनी बड़ी तेरी हैसियत अल्लाह ने बनाई है और तूने बंद कहाँ कर लिया अपने आप। उलमा अंबिया के वारिस हैं, तुझे तो बहुत बड़ी बात करनी चाहिए थी और तू कहाँ बंद हो गया चंद हज़ार में। बड़े मकासद जो होते हैं ना, बड़े मकासद जिंदगी में, हुजूर का उसवा मुबारक हमें बड़े मकासद की बात बताता है। हम जो कि हदीस को रोज़ सुनते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, तो हम उस तरह से उसकी गहराई में उतरते नहीं जैसे हमें उतरना चाहिए। हुजूर का हर फरमान एक मकसद की बात करता है, हर फरमान। चले जिन लोगों को बड़ा सादा सा मुख्तसर जुमलों में अहादीस याद है, चंद बातें तूने भी हुजूर की यकीनन याद होगी। नबी करीम ने फरमाया है, तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों के हक में बेहतर है। आप इस पर पूरा गौर करें, तशरीफ मोहब्बत से, मोहब्बत से पेश, प्यार से। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए, खुश रखे। आप सारे मोबाइल ज़रूर चलाएं, लेकिन सिर्फ मोबाइल ही न चलाएं, थोड़ी हमारी भी बात सुनिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थोड़ी सी मेरी बात पर आप तवज्जो देंगे तो मुझे बात करने में आसानी होगी। मैंने चंद एक गुजारिशात आपसे करनी। हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के हक में। अब ये एक जुमला हदीस पाक का अगर हम सही तरह अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लेना, इतना ही, यार मैंने बेहतर बनना है अपने बच्चों के हक में भी, बहन भाइयों के हक में भी, बीवी और ससुराल के हक में भी, ननिहाल और ददियाल के हक में भी, मैंने इनका कोई ना कोई नफ़ा करना है। ये हुजूर की एक हदीस इंसान को इतना बड़ा मकसद दे देती है ना, सारी जिंदगी बंदा लगा सकता है, सारी जिंदगी और बामकसद जिंदगी हो जाती है। जब जिंदगी बामकसद होती है फिर बंदा बोर भी नहीं होता, परेशान भी नहीं होता, तंग भी नहीं होता। क्या बेमकसद बेफायदा काम, एक है बामकसद। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर मुबारक था। दोपहर थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। मुझे किसी मजबूरी के लिए अपने घर की छत पे जाना पड़ा, तो मैंने देखा कि एक शख्स बूढ़ा ऊँटों को हाँकता हुआ आ रहा है। मेरे जहन में ख्याल आया कि यार सारी दुनिया दोपहर को सो रही है, शिद्दत की धूप है, आप भी सो जाते हैं, असर के वक़्त आप ऊँटों को चला लेते। कौन है जो इस वक़्त भी, कहते मैं कुछ देर रुक गया, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आए, वो कोई आम आदमी तो नहीं, वो तो हज़रत उमर फारूक है रदी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं कि मैं झट से सीढ़ियों से नीचे उतरा और मैंने जनाब उमर से अर्ज़ की कि हुजूर इस वक्त आप। फरमाने लगे ये मालिक गनीमत के 2 ऊँट भाग गए थे, इन्हें पकड़ने गया था। मैंने अर्ज़ की हुजूर किसी गुलाम से कह देते। फरमाने लगे मुसलमानों के माल की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, गुलाम की तो नहीं था। अब एक मकसद है ना कि मैंने एक ड्यूटी करनी है, मैंने खिदमत करनी है। मैं तालिब इल्मों से कहता हूँ, उलमा से नहीं, तुलबा से मैं कहता हूँ, आप सारा दिन क्यों शिकवा करते हैं? आप कमेटी की मस्जिद समझ के उसकी खिदमत ना करें, अल्लाह का घर समझ के करें। मस्जिद कमेटी की नहीं होती, मस्जिद अल्लाह ताला का घर होती। अल्लाह का घर जानकर आप उसकी खिदमत करेंगे तो आसानी मिलेगी। मेरी बात पर तवज्जो करें जी, बैठ जाओ बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। तो अपनी जिंदगी में बामकसद काम जब हम करते हैं तो फिर थोड़ी सी सुकून महसूस करते हैं। इसी तरह से नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक तो ये फरमान हमें मकसद बताता है। एक दूसरी बात सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया
اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس ایک حدیث پر عمل کر لیا نہ جائے نا، جو ہم سب کو آتی بھی ہے، تو سارے ملک میں سکون ہو جائے، سارے گھروں میں قرار آ جائے، سارے خاندانوں میں خوبصورتی آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ آتی ہے نا سب کو حدیث پاک؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلو جس کو نہیں بھی آتی تھی اس نے ابھی سن تو لی ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی، حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہے نا، ایسے ہی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھائی کے لیے بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، دکان پہ کپڑے خرید لے جائیں نا تو کہتے ہیں یار کوئی کپڑے دکھا سوٹ سلوانا ہے، تو 2-4 جوڑے خود لے لیے، پھر اسی کو آکید ہے ان کو دین دوان والے بھی بخا وہ کڑے ہوں نا جڑے پان والے نہیں ہوں، ایسی بات ہی ہے نا۔ اب جو دینے ہیں وہ بھی، یعنی وہ بڑا نیکی کر رہا ہے، امیر آدمی اپنے نوکر کو کپڑے دے رہا ہے، کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بس 2 دفعہ پہنا پہ نیا بالکل، وہ بھائی نواں ہوتا تو نہیں سی دینا، بالکل ٹھیک ہوتا تو دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماحول اس طرح کا ہم نے بنا لیا ہے کہ اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا ادارہ اس میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایک سوچ جو امت کی سوچ ہے، جو قومی اور عالمی سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق ہم کوئی کام نہیں کرتے جب تک کہ ہم حضور کے اس مقدس فرمان پر نہیں غور کرتے کہ جو میں نے اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے۔ تو مجھے بتائیے جب یہ سوچ ہوگی تو کوئی بندہ ملاوٹ والی چیز بیچے گا، غلط چیز سیل کرے گا، دنیا کو دھوکہ دے گا؟ لیکن ہم تو غور ہی نہیں کرتے، بس حدیث سن لی معاملہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضور کے غلام تھے، ایک درخت پر محبوب نے اشارہ کیا کہ یہاں سے 2 مسواکیں اتاریے، سادی سی بات ہے، مسواکیں اتار لی گئیں، خادم اتار لایا، اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک مسواک بالکل سیدھی تھی، ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی۔ مسواک تھوڑی ٹیڑھی بھی ہو تو دانتوں پر چلنے سے انکار تو نہیں نہ کرتی، نہ کوئی دانت صاف کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، ایک ذرا سیدھی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام نے دونوں پیش کر دی تو محبوب نے ٹیڑھی مسواک رکھ لی اور سیدھی حضور نے غلام سے فرمایا کہ یہ آپ آج کل تو یہ کام اللہ ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی نہیں کرتے۔ ایک جگہ دینی مدرسوں کے اہتمام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی، تو وہاں ایک صاحب نے بڑا تقویٰ بیان کیا، کہنے لگا میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، حالانکہ مدرسے کا محتمم ہوں، میں نے نہیں کبھی چکھی، اتنا پرہیزگار ہوں۔ بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی روٹی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے، آپ تقویٰ بدل دیں۔ آپ کو پتا تو بیچارے بچے کھاتے کیا ہیں، جو کچھ کمیٹی کے صدر کے گھر پکتا ہے اور جو محتمم کے گھر پکتا ہے اسے غور کرنی چاہیے کہ طلباء کو وہی دے رہا ہے، ان کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے۔ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کن مقاصد حیات سے آگاہ کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی مسواک مجھے دے دو، عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میری روح میری جان قربان ہو، آپ سیدھی رکھیں۔ حضور نے فرمایا نا بھائی میں نے خود اس امت کو قانون دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اخلاقاً ایک بات اپنے دل سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا ہمارا بہو کے بارے میں بھی وہی ذہن ہے جو بیٹی کے بارے میں؟ وہ ساری گنجائشیں، وہ ساری معافیاں جو بیٹی کو ملتی ہیں، اور نہیں ابھی بچی ہے تو نہیں ابھی چھوٹی ہے تو نہیں ہم نے ابھی کام کرائے نہیں تو نہیں ابھی مطلب اس پر کوئی بوجھ ڈالا نہیں تھا تو نہیں ذرا یہاں ماحول اور تھا، یہ جتنی کہانیاں بیٹی کے حق میں یاد ہوتی ہیں۔ مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے، تو یہ ساری کہانیاں بہو کے حق میں کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ جو ہم اپنے داماد کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چل پتر غصہ نہ کر، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ والا مشورہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیتے بہو کے حق میں؟ خدا کے بندو، جب مومن کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، اس کے مقاصد حیات بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کچی کچی کمزور کمزور باتیں نہیں کرتا، خود غرض زندگی نہیں گزارتا،
اس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہوتا کہ بس اپنی ذات سے شروع ہو اور اپنی ذات پر وہ ختم ہو جائے. وہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے خیالات کا مالک ہوتا ہے، بڑے حوصلے ہوتے ہیں اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا مزاج بڑا ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہودی پڑوسی تھا، مخالف پڑا تھا. ساری زندگی اس نے حضرت بایزید کی مخالفت کی. کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے، پر اندر کے حسد کا کیا کچھ نہیں جا سکتا. ساری زندگی حسد کرتے اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں. اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی. یہودی اس سے ناراض ہو گئے، حالات اس کے خراب ہو گئے. اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے ہوئے. بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا، روتا تھا. حضرت بایزید بسطامی گھر آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے، کل بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے، آج بھی نوٹ کیا. تو کہنے لگی، وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا، انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے. چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں. دشمن ہے، ساری زندگی مخالفت کی. حضرت بایزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی، تیل بھی ڈالا، اس کے دروازے پہ دستک دی. وہ یہودی باہر آیا، آ کر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نا اس کے بولنے سے پہلے فرمایا کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے، بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں. یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے، آرام سے وہ لیٹ جائے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تیرا میرا راز رہے گا. اور میں نے رات کو میں آیا ہوں، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے، رات بھر بچہ سویا رہا. دوسرا دن پھر ہوا، شام تھوڑی سی گہری ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے، بچہ ڈرتا تھا اندھیرے سے. حضرت بایزید نے پھر چراغ میں تیل ڈالا، بتی ڈالی، دروازے پہ دستک دی. جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے، تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، یار یہ لے جا تیرا بچہ سو جائے. اس نے مخالفت کی ہے ساری زندگی، اس کو دے دیا، اس کا بچہ سو گیا. تیسرا دن پھر ہوا، وہی وقت، وہی انداز، وہی باتیں. دستک دے کے کہا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، چراغ لے لے، بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. چراغ آپ بڑھا کے دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ وہ یہودی زور زور سے چلایا، کہنے لگا باہر آؤ بھی سارے مسلمانوں، نکلو بھی یہودیوں سارے باہر. لوگ سارے باہر گلیوں میں آ گئے. کہنے لگے یہ بایزید بسطامی ہے، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزامات لگائے. آج جب میری حالت یہ ہے کہ میرے اپنوں سے مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس شخص سے میرے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا. یہ تڑپ گیا ہے کہ کسی کا بچہ کیوں روئے. یہ روز مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے، گھر میں میرے روشنی ہو جاتی ہے، بچہ میرا سو جاتا ہے، پر میں ساری رات نہیں سوتا. میں آج تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو میں نے ان کے بارے میں زندگی بھر کہا وہ سارا غلط تھا. اور یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے دین اسلام سنا تھا، 3 دن ہو گئے میں دین کو دیکھ رہا ہوں. پہلے سنا تھا، میں دیکھ رہا ہوں. کہنے لگا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بایزید بھی سچے ہیں، بایزید کا دین بھی سچا ہے، اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول بھی سچے ہیں. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. ہمارا یہ حال ہے کہ سگا بھائی کہتا ہے کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے، وہ پھر ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کو. کہتا ہے کارنر والا چاہیے جو کہ کام تو پہلا میں لگا سا، کمائی تو پہلے میں نے کی تھی، لہذا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تو دیر سے آیا تھا تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا، وہ پیچھے جائے. اور کارنر والا پلاٹ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، 20-25 سال گزریں گے. اس طرح آپ والد کو پریشان کر رہے ہیں، اس طرح آپ کے بچے آپ کو کریں گے، خدا نہ کرے وہ بھی کہیں گے ابا یہ کارنر والا میرا ہے، تو کدھر سے آ گیا. تو حضور نے ہمیں اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بڑی باتیں کرنے کا. ہمارے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں پر ساری اپنے حق میں، بڑے دلائل ہوتے ہیں پر سارے اپنے حق میں، بڑی باتیں آتی ہیں پر ساری
ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے میں ایسے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو کوئی چیز بھی پھینکے نا تو اپنے گھر میں پھینکتے ہیں، حالانکہ بولے بھلے بیوقوف اپنے گھر میں پھینکے۔ تھوڑی سی نا خود غرضی کی چادر اتاری جائے، بڑی سوچیں پیدا کی جائیں، بڑے مقاصد پیدا کیے جائیں، تھوڑا سا نا بندہ کسی کے لیے بھی کبھی دعا کرے، کبھی اس کی آرزو ہو کہ کسی اور کے حق میں بھی وہ خیر کا جملہ کہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندے جس کے بچے روز 4000 کے برگر کھا جاتے ہیں، اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نا میرے لیے کچھ مشکل آ گئی ہے، کو 5000 ایڈوانس چاہیے، تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود 4000 کا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے وہ تو خرچے کیوں نہیں کٹ کرتا، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر۔ دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے نہیں، دوسروں کی اولاد نہیں۔ دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نور بانٹنے سے نور کم نہیں ہوتا۔ ایک شمع سے ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو پہلی والی کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے چھوٹی سوچوں سے باہر نکلا جائے، بڑی مضبوط مستحکم یہ سوچیں زندگی میں پیدا کی جائے۔ اگر ہم محدود زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی ذات سے بات شروع ہوتی ہے، اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اس ملک میں یہ باقاعدہ پرموٹ کی گئی ہیں چیزیں، پرموٹ۔ جب تک کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات۔ ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو ہم نے ہر اس شخص پر الزام لگانا ہے جو میرے خلاف ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں، اور یہ سارے کام کرتے ہیں، کسی ایک کا نہیں مسئلہ، سب سیاسی سماجی فلاحی الا ماشاءاللہ مذہبی، جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ نہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں، سرے سے بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ خدا کے بندو، یہ دعویٰ صرف نبیوں کو سجتا ہے، صرف رسولوں کو سجتا ہے، باقی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ اس کا 100% غلط ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں پر ضرور غور کریں کہ اعلیٰ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے نکلے، اپنے غلام سے کہنے لگے آج ذرا خریداری کرنے چلے، بازار تشریف لے کر وہاں سے 2 سوٹ خریدے، ایک ذرا کم قیمت کا تھا، ایک ذرا زیادہ قیمت کا تھا۔ اب وہ خرید کے دونوں تھیلے میں ڈال لیے۔ آپ کا خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا جو مہنگا ہے وہ آقا کا ہے، جو سستا ہے وہ غلام کا ہے۔ کہتے لے کے واپس آئے، وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ذرا میرے والا جوڑا مجھے دینا۔ کہتے میں نے وہ مہنگا والا نکال کے حضرت علی کو پیش کیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ مجھے بتائیں کہ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا؟ بولیے۔ 10 لاکھ کا جوتا ہو اور 20 لاکھ کا جوڑا ہو، 1.5 کروڑ کی پجارو ہو اور جناب 20 کروڑ کا گھر ہو، پر پیسے ہوں کرپشن کے، تو لوگ کوٹھی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں غلط مال ہے اس کے پاس، بندہ ٹھیک نہیں۔ جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں، کرسی اور میز پرانا ہو، چھوٹا سا افسر ہو لیکن دیانتدار ہو، تو بڑے بڑے مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھڑا ہے، نہ پیسے پکڑتا ہے نہ کسی کی سفارش مانتا ہے۔ ہمارے شہر میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، تو میں نے بڑی پجاروں سے اترنے والا پیر بھی نا بڑی پجاروں سے ملنے آیا، وہ پہلے چین والی گھڑی اتارتا تھا، پھر اپنی داڑھی دیکھتا تھا، اپنا لیول تو حاجی صاحب سادے سے بولے۔ بات سمجھ میں آتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ اگر کردار مضبوط ہے تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کردار کچھ بھی نہ ہو، لوگ پیسوں کے زور پر، دولت کے زور پر، مال کے زور پر، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوشامدیوں کے زور پر اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر جو ان کے وظیفہ خار نمک خار خوشامد پسند ہے ان کے زور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ کردار اصل ہے، کردار حسن ہے، کردار رہنائی ہے۔ آپ ہمیشہ تب بڑے ہوں گے جب آپ کے اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں صفائی ہوگی،
پھر لوگ آپ کو بڑا جانیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس سے کہا یہ نہیں میرا تو دوسرا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے جناب دوسرا ہے تو حضور آپ آقا ہیں، آپ کا کیسے دوسرا ہے، آپ کا تو یہ ہے۔ حضرت علی کہنے لگے نہیں وہ جو سستا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، وہ جو سستا جوڑا ہے نا وہ مجھے دو۔ تو اس نے نا ایک دلیل پیش کی آپ کے غلام نے، کہنے لگا حضور آپ نا مہنگے والا رکھیں، کیوں آپ آقا ہیں اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے دلیل ہی قائم کرنی ہے نا تو میرے والی کر لے، تو مجھے سستا دے دینا کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور تو مہنگا پہن لے چکے تو جوان ہے۔ اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ہی لباس پہننا ہے تو چلو اس طرح کرو، یہ والی دلیل قائم کر لو کہ بوڑھوں پر سستا بھی چل جاتا ہے اور جوانوں کے لیے ذرا کپڑے مہنگے ہوں، ذرا اچھے نئے اور ڈیزائنوں کے ہوں تو ذرا جوان خوش ہوتے ہیں۔ تو تھوڑے سے نا بڑا دل ہو، ذرا بڑا صرف ہو، ذرا حوصلہ بڑا ہو، ذرا سوچ بڑی ہو، ذرا انسان کا معیار بڑا ہو۔ یہی بات بعد میں حضور کے صحابہ میں آئی۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر کو، دیکھیں حضرت عثمان کو، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت مولا علی شیر خدا کو، ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑا حوصلہ تھا یہ ہمیشہ انقلابی باتیں۔ حضرت عثمان غنی، ان کا مال آیا پڑا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو لوگ مصنوعی قلت بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن مال آیا ہوا ہے، قلت کے قحط کے دن ہے۔ آ کے تاجروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جتنے کا خریدا ہے نا ہم تحقیق بھی نہیں کرتے، ڈبل لے لیں، ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 3 گنا لے لیں، کہنے لگے زیادہ ملتا ہے۔ 4 گنا لے لیں، فرمایا زیادہ ملتا ہے، کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ بندہ بتائیں جو زیادہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو 700 گنا کی امید ہے۔ جناب کس طرح؟ تو حضرت عثمان نے مسجد میں اعلان کروایا یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جو غریب گندم نہیں نہ خرید سکتا وہ آ کے لے جائے، آ کے لے جائے نا۔ فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے 700 گنا کی امید۔ تو بڑا دل ہو، بڑا حوصلہ ہو۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور کی جو اولاد پاک ہے اس کا بھی یہی مزاج ہے، زندگی بھر سخاوتیں، لوگوں پر محبتیں، ان لوگوں کا درگزر، ان لوگوں کا اپنے لیے نہیں، انہوں نے جب بھی سوچا نبی کریم کی ساری امت کے لیے سوچا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دعا مانگتی تھی تب بھی حضور کی ساری امت کے لیے مانگتی تھی۔ ان کی دعاؤں میں بھی بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑا اعزاز کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ امام حسین بڑی شانیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اس لیے کہ دین کی وہ بنیادیں جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کہیں کمزور ہو نہ جائے، وہ آگے بڑھے۔ 1,00,000 دینار آیا حضرت امام حسین کے پاس سویرے۔ کتنا؟ چلو آپس گل کرنے آپس ₹1,00,000 کول ہوئے تو مسیطے دینے پہ جاندے، کنے دے دینے بچوں آپس دی گل نہیں دستے کسی نے کنے مسئلہ۔ چلیں بڑا کوئی زور لگائے گا تو 5,000 دے دے گا، 5,000۔ اور ذرا کبھی کسی جگہ پہ کمزوری آئے نا کوئی مالی طور پہ تو سب سے پہلے لوگ وہ پیسے بند کرتے ہیں جو مسجد جاتے ہیں یا کسی غریب کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ سب سے پہلے 1,00,000 دینار امام حسین کے پاس آیا۔ زور کے وقت پیسے آئے، عصر سے پہلے پہلے پاک محبوب کے پاک نواسے نے سارے بانٹ دیے، سب بانٹ دیے سارے۔ شہزادے عرض کرنے لگے حضور آپ کا کرتا پرانا ہو گیا تھا، وہ 1-2 دینار رکھ لیتے تو کرتا نیا لے لیتے۔ فرمانے لگے اگر تو پہلے یاد کراتا تو میں سوچتا، دینی کا رکھ لیتا تو پہلے یاد کراتا تو میں غور کرتا۔ میرے عزیز تھوڑا سا نا دل بڑا کرے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ کردہ سوچ، کچھ اپنے کردہ سوچ، ان سے کبھی کبھی یہ بھی کہا کرو بیٹا ملت کا سوچ، مذہب کا سوچ، وطن کا سوچ، قبیلے کا سوچ، بڑا دل کر، بڑی بات کر۔ ہمارے جوان اتنے باصلاحیت ہیں، اللہ کے فضل سے اتنے باصلاحیت ہیں کہ ایک بچہ پورے علاقے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن ان کو بڑا دل نہیں ملتا، بڑا حوصلہ نہیں ملتا، بڑی تھپکی نہیں ملتی،
पुश्त पनाई बड़ी नहीं मिलती, वो बेचारे महदूद होकर रह जाते, महदूद होके कि बस ठीक है घर चल गया, पैसे चार आ गए, कोठी छोटी बन गई तो छुट्टी। भाई ये काम तो गैर मुस्लिम भी कर लेते हैं, ये तो सारी दुनिया कर रही है। जवानों थोड़ा बड़ा दिल। इकबाल कहते हैं उनके बेटे ने खत लिखा ना कि अब्बा जी हालात कुछ खराब हो गए तो कोई कर्जा ले लूं थोड़ा सा किसी से। तो इकबाल कहने लगे दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर और नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और फिर फरमाने लगे मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो आज की सारी गुफ्तगू का माहासल और लुब लुबाब ये है कि हमने अपने लिए नहीं सिर्फ जीना, हमने दिल भी बड़ा रखना है, जहन भी बड़ा रखना है। क्या कहा था हज़रत बुल्ले शाह ने, दुनिया आवे दुनिया, गली नहीं, महल्ला नहीं, इलाका नहीं, मुल्क नहीं, दुनिया आवे खा खा जावे राजी होवे बुल्ला। दुनिया आवे थे ते खा खा जावे ते राजी होवे। इस तरह का ज़ौक़ बनाए, फिर देखें लुत्फ़ कितना आता है। फिर मैं दुआ करता हूँ जिन अहबाब ने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, माशाल्लाह इतने सारे लोग आए, आज छुट्टी भी नहीं है, फिर भी दोपहर के वक्त में अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए और हमारी हाज़री को मालिक अपनी बारगाह में कबूल करे। आखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला दोस्तों की कोशिश को कबूल फरमा, जो तशरीफ़ लाए हैं हम सब मालिक हमारी हाज़री कबूल फरमा, इसकी बरकत से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा, इल्म नफ़े वाला अता फरमा, अमल इखलास वाले नसीब फरमा, सजदों का ज़ौक़ अता फरमा, इबादतों का शौक़ अता फरमा, तिलावतों की लज्जत अता फरमा। ऐ अल्लाह वसवसों के गलबे से बचा, नफ्स की शरारतों से बचा, हासिदों के हसद से बचा, शरीरों के शर से बचा, मुफसिदों के फसाद से बचा। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज के बोझ से रिहाई नसीब फरमा, तंग दस्तों के रिस्क में वुस्सत फरमा, जो बेघर हैं उन्हें अपनी छत अता फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद फरमा, औलाद वालों की औलाद को फरमा बरदार बना, आलम इस्लाम पर फजल फरमा, अहलियाने पाकिस्तान पर फजल फरमा, दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दा पोशी फरमा। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन।